हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तंज़ीलन मिम्मन खलक़स समावाति खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई इंसान जिस पर ज़िंदगी में बहुत बोझ हो, औलाद का, बच्चों का या बहन भाइयों का, और वो उसको मुकम्मल करने से, उनकी शादियां करने या उनको रिज़्क़ के आगे असबाब पैदा करने में मुश्किल पेश आती हो, तो ये ख़ास कुरानी अमल है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसका बोझ भी ख़त्म कर देगा और उस बोझ से सुबकदोश अहसन तरीके से करके उसे सुरखरू कर देगा। क्योंकि बहुत से मर्द और ख़वातीन परेशान होते हैं कि बेटियां जवान हैं या बेटे जवान हैं और शादी करना बहुत महंगा और मुश्किल मरहला है और असबाब नज़र नहीं आते, तो अल्लाह ताला उसको उसकी ज़िंदगी में इन चीज़ों से बेनियाज करके उस बोझ से सुबकदोश कर देगा। क्योंकि ये आयत करीमा एक बड़ी तासीर और ताकत की हामिल है। बाज़ लोग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि हम ज़ाया ना हो जाएं, बीमारियों में ना पड़ जाएं, तो बुढ़ापे में हम परेशानी में मुब्तला ना हो जाएं, तो ये टेंशन उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला रखती है और अक्सर रिटायर होकर जो है वो तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि अल्लाह ताला उनको जब वो अपनी ज़िम्मेदारी से या जिस ज़िम्मेदारी को मुकम्मल करना चाहते हैं या जिस ज़िम्मेदारी में हैं इस वक्त, अल्लाह उसके बाद उन्हें राहत और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान के बनने का जिक्र किया है। अल्लाह ताला कुन कहते तो ज़मीन बन जाती, कुन कहते तो आसमान बन जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इसको बनाया, लेकिन कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे 6 दिन में बनाया। अल्लाह ने 6 दिन में क्यों बनाया? ज़मीन को, आसमानों को, जंगलात को, पहाड़ों को, समंदरों को, जितनी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अब ये वजह तो अलग है जो इमाम गज़ाली ने नकल फरमाई, वो मैं अलग बताऊंगा कभी, लेकिन अल्लाह ताला ने 6 दिन में जब ज़मीन व आसमान हर चीज़ उसके दरमियान की बना ली, तो फिर अल्लाह ताला तख्त पे बैठ गया। अब बैठा कौन सा? तख्त नशीन हुआ। बैठना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो अल्लाह ने जुमला इस्तेमाल किया वो अर्श पर अल्लाह इस्तवा हो गया। अब ये एक इबहाम है जो उम्मत में चला आ रहा है कि बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अर्श पर है। अरब लोग एक अकीदा रखते हैं, जब वहां औकाफ में मस्जिद में इंटरव्यू होता है किसी को सिलेक्शन का, तो पहले सवाल करते हैं अय्न अल्लाह, अल्लाह किधर है? तो बंदा कहता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आप यही कहेंगे ना, अल्लाह तो जमीन व आसमान में हर जगह है। तो वो कहते हैं नहीं, आप नहीं सिलेक्ट होंगे, आपको कहना चाहिए इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। तो उसने कहा अर्श पर है अल्लाह। अब ये हनाबिला जो हैं, इमाम अहमद के मानने वाले, वो इसमें बड़े सख्त है। वो कहते हैं अल्लाह अर्श पर है। अहनाफ जो है, हम कहते हैं नहीं, अल्लाह अर्श पर नहीं है, अल्लाह इस्तवा अलल अर्श है, लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद है। अब वो कहते हैं नहीं, वो हदीस जारिया पेश करते हैं। मैं आपको यहाँ वजीफा भी दे रहा हूँ, एक अहले सुन्नत का मसला भी समझा रहा हूँ, और मेरे वज़ाइफ में अकीदा भी होता है, कुरान भी होता है, हदीस भी होती है, और सही दलाइल के साथ अहले सुन्नत का मसलक भी होता है। अब आप देखिए, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं ना, ये हर आलिम नहीं बता सकता। इस्तवा अलल अर्श की तशरीह आम उलमा को पता ही नहीं होती इसका। आप 1000 तलबा पढ़ के मदरसे से दोरा हदीस करके फारिग हो रहे हैं, 1000 में से 999 को नहीं पता होगा समझाने का ये। तो इसलिए जहन में रखें कि हनाबिला जो है, इमाम अहमद बिन हम्बल, वो उनके मानने वाले कहते हैं कि अल्लाह ऊपर है बस। वो जब भी इशारा करते कहते अल्लाह, यो हमें भी कहते हैं, देखो आप जब कहते हैं
پریشان ہوتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اللہ، یہی بات ہے۔ وہ حدیث جاریہ پیش کر دیتے ہیں۔ ایک لونڈی تھی صحابی کی، جاریہ باندھی کو کہتے ہیں، اس باندھی نے کوئی غلطی کی تو بھیڑیا بکری کھا گیا، لے کے بھاگ گیا، تو صحابی نے اس کو تھپڑ مار دیا، تو وہ رونے لگی۔ حضور علیہ السلام آئے، فرمایا کیوں اس کو مارا ہے؟ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا بتا اللہ این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ کہا فی السماء، آسمان میں۔ حضور نے کہا اسے آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے۔ تو اس پہ کہتے ہیں دیکھو اس نے کہا اللہ فی السماء ہے، تو آپ حنفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اللہ تو آسمان میں ہے۔ تو اس پر شرح لکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ آسمان میں ہے، یہ بات تو آپ مان گئے نا، پھر یہ حدیث تو ہماری دلیل ہوئی نا کہ اللہ عرش پہ نہیں آسمانوں میں بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے اور دلیل آپ یہ حدیث دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ عرش پہ نہیں آسمانوں میں ہے تو زمینوں میں بھی ہے۔ اب آپ زمین میں کیسے؟ اب قرآن کی ایک آیت ہے جو آپ پہلی آیت جو نازل ہوئی، پہلی آیت غار حرا میں، وہ کون سی تھی؟ اقرا، سب کو آتی ہے نا سورہ، پتہ ہے۔ اس کی آخری آیت آپ دیکھیے، اللہ کہتا ہے واسجد، سجدہ کرو، واقترب، میرے قریب ہو جاؤ۔ اگر اللہ عرش میں ہے تو سجدہ کر کے اللہ کے قریب بندہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نیچے زمینوں میں سجدہ کرتے ہیں اور ہو کیا جاتے ہیں اللہ کے قریب۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ نیچے سجدہ کر کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تو استوا علی العرش ہے، اگر عرش پر ہے تو پھر نیچے اللہ تو نہ ہوا نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نیچے سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اس کا ہمارے شیخ ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تجانب اہل سنت، ان کی جو کتاب ہے اہل سنت، عقیدہ اہل سنت پر 40 جلدوں میں آپ نے وہ پورا عقائد لکھے ہیں اہل سنت کے۔ اور یاد رکھیے یہ ماوراء النہر ایک پٹی ہے جس میں افغانستان، رشیا کے ساری ریاستیں، سمرقند، بخارا، ازبکستان، یہ ایران کا بھی حصہ کچھ آتا ہے، یہ ہمارا اس نہر کے کنارے ہے۔ یہ فرات دجلہ 2 دریا ہے نا، یہ جنت کی نہروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب اس نہر کے کنارے جو ہے جو لوگ بستے تھے، یہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بخاری ان میں پیدا ہوئے، مسلم، ترمذی ان میں پیدا ہوئے، ابن ماجہ اس میں، داود اس میں پیدا ہوئے۔ اس میں ایک بڑا بندہ پیدا ہوا جس کا نام ہے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ۔ میں ان کی قبر پہ 2 بار گیا ہوں۔ اچھا، ایک بندہ پیدا ہوا عراق کی طرف، اس عرب کے خطے میں، اس کا نام تھا ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ۔ امام احمد 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام احمد کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگوں نے معتزلہ، اس زمانے میں معتزلہ تھے جو خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے، مامون الرشید بادشاہ کے، اور معتصم باللہ۔ تو معتزلہ نے کہا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ صرف عرش پر ہے۔ قرآن کہتا ہے استوى علی العرش، یہ آیت جو پڑھی ہے، الرحمن، الرحمن کون ہے؟ فرمایا رحمان وہ ہے علی العرش استوى، جو عرش پہ ہے، بس۔ تو یہ معتزلہ کہتے تھے قرآن کہہ رہا ہے عرش پہ ہے تو نیچے نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کیا، پھر آپ جیل میں گئے، پھر آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ انہی کے زمانے کے 2 بندے ہیں۔ اچھا، امام ابو الحسن اشعری جو تھے، یہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ماتریدی جو تھے وہ 333 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ایک زمانے کے یہ ہیں، یعنی قرون اول کے ہیں یہ لوگ، ثانی کے ہو گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری عربوں کے ساتھ اس طرف اور ماتریدی اس طرف کے لوگوں کے ساتھ دلائل سے مقابلہ کرتے رہے، اور وہ دلائل آج پوری دنیا کے اہل سنت کے ہیں کہ وہ کہتے تھے بتاؤ تو صحیح، آپ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جب کام کر لیتا ہے سارے، آج جیسے الیکشن ہو جاتا ہے، الیکشن کے بعد تخت پہ بیٹھ گیا، آپ کہتے ہیں جی فلاں صاحب وزیر اعظم صدر بن گئے، تو وہ تخت پہ بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تخت پہ بیٹھے تو وہ بس بیٹھے ہی رہیں گے ہر وقت، یا اٹھ کے جائیں گے، دورے بھی کریں گے، کوئی افتتاح بھی کریں گے، کوئی کھانا بھی کھائیں گے، وہ تو یہ کام کریں گے نا۔ تو خالی بیٹھنا، آپ کہیں جی فلاں صاحب جو ہے اس وقت پاکستان کے تخت پہ بیٹھ گئے ہیں وزارت کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہلیں گے نہیں، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جو ان کا انداز ہے، میں اپنے الفاظ میں آپ کو۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا اللہ الرحمن علی العرش استوى،
اللہ عرش پر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بس وہیں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام دنیا کا نظام چلا رہا ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، اس کے بعد میں فارغ ہو گیا اور اب میں نے تخت سنبھال لیا، تخت بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یہ متشابہات میں سے ہے جس کو امام ابن کثیر نے لکھا، جس کو اسی بات کو مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ یہ امت میں متشابہات میں سے ہے۔ جب طاووس رحمت اللہ علیہ سے، پھر اس کے بعد حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے، پھر اسی طرح جو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیں استویٰ علی العرش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ عرش پر ہے، یہ ایمان ہے، کس حیت سے ہے یہ مجہول ہے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اب یہاہ امام ماتریدی کہتے ہیں اور ابو الحسن اشعری وہ کہتے ہیں دیکھو، ایک مکان ہوتا ہے، ایک مکین ہوتا ہے۔ یہ مکان ہے، یہ ممبر مکان ہے اور میں اس پر مکین ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے، بات سمجھیں آپ گھر میں رہتے ہیں وہ آپ کا مکان ہے، اور آپ جو رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مکین ہے، وہاں پر مکین ہے۔ اچھا، آپ بڑے ہوں گے یا گھر بڑا ہوگا؟ گھر بڑا ہوگا نا ہمیشہ، بات سمجھے ہیں؟ مکان ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، مکین ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ عرش پر ہے تو اللہ مکین ہوا تو عرش مکان ہو گیا نا، عرش مکان ہو گیا، اور جو بیٹھتا ہے یا جو مکین ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکان سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں اللہ عرش پر ہے تو پھر آپ کو اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے عرش اکبر، کیونکہ دنیا میں بڑا کون ہوا؟ کائنات میں عرش ہوا نا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ سارے بتائیں، اللہ۔ تو عرش جو ہے یہاں جو کہا متشابہات میں سے ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اور اللہ جو ہے وہ عرش پہ بیٹھا ہے، تو پھر جو ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو اب اسے نیچے کا کہیں نہیں علم۔ اللہ کہاں ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ زمین و آسمان میں ہر جگہ پر ہے۔ یہ بات ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے سمجھائی، ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے سمجھائی کہ دیکھو اس طرح انہوں نے معتزلہ عقیدہ والوں کو اہل سنت میں لایا اور پھر بتا دیا کہ اللہ عرش پر ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ بندے کی توجہ، جیسے آپ نماز میں، آپ مجھے بتائیں آپ نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں کعبے کو کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو جہت دے دی، لیکن آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ ادھر بھی ہے، پھر آپ عرش کی طرف رخ کریں نا، تو پتہ چلا اللہ جدھر کا بتا دے ادھر اللہ نے کہا عرش۔ چونکہ عرش کا کیوں بولا پھر اللہ نے؟ ابو الحسن اشعری فرمانے لگے عرش کا اس لیے بولا کہ زمینیں جو ہیں ان سے بڑا آسمان ہے، آسمان سے بڑا دوسرا آسمان ہے، اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، ایک آسمان دوسرے آسمان، ایک زمین دوسری زمین کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے، خلا ہے۔ پہلے آسمان دوسرے آسمان کے سامنے چھوٹا ہے، دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے چھوٹا ہے، چوتھا آسمان اس سے بڑا ہے، پانچواں اس سے بڑا ہے، چھٹا اس سے بڑا ہے، ساتواں اس سے بڑا ہے، اور ساتواں آسمان ساری زمینیں عرش کے سامنے چھوٹی ہیں اور عرش اللہ کے سامنے چھوٹا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تم ساری کائنات سے بڑی جگہ پر ہوں، یہ نہیں کہا کہ میرا جسم ہے، جسم سے تو پاک ہے اللہ، صرف ہمیں حیت بتائی۔ یہ متشابہات میں سے ہے جس پر ایمان لانا لازمی ہے، بحث کرنے کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن آپ کو صرف میں نے سمجھا دیا، چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت کو، چونکہ آپ تو اتنا نالج نہیں رکھتے، باہر ملکوں میں آپ جائیں گے تو یہ سوالات اکثر عرب پوچھتے ہیں، پھر ہمارا اہل سنت جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارا ہے اس نے جس نے بنائی ہے، قرآن اتارا ہے، پیچھے قرآن پاک کا ذکر تھا۔ سورہ طٰہٰ کا ہماری تفسیر وظائف کی شکل میں شروع ہے اور الحمدللہ 16واں پارہ ترتیب سے ہمارا چل رہا ہے، ایک آیت 2 آیتیں اور وظیفہ اور اس کا خلاصہ اور تفسیر۔ اب یہاں اللہ نے کہا تنزیلاً، وہ اتارا ہے قرآن، اس نے
جس نے زمین بنائی ہے اور آسمان بنایا ہے۔ زمین کا ذکر پہلے کیا اور آسمان کا کیا علا، بلند، اور آگے کا الرحمن۔ بنانے کے بعد اس نے اپنے تخت جو اللہ کا ہے، یعنی فارغ ہو کر یہ سارا کام کر کے اب اللہ نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اچھا، اب کوئی بندہ پوچھے کہ عرش پہ اللہ بیٹھا، تو مجھے بتائیں، ایک اور جو امام منصور ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی فرمانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ خالق ہے، پوری کائنات مخلوق ہے، خالق افضل ہوتا ہے، مخلوق ادنا ہوتی ہے۔ عرش اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق جو ہے وہ خالق سے بڑی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اللہ بڑا ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل انہوں نے دی۔ تو فرمایا الرحمن، رحمان وہ ہے بڑا پیار کرنے والا، علی العرش جو عرش پر ہے، استوا چھا گیا، اب وہ استوا علی العرش ہے۔ تو اگر کسی آدمی پہ بہت ذمہ داریاں ہوں، عورت پہ یا مرد پہ، بچوں کی ذمہ داریاں، بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں، اور کسی بھی زندگی کی ذمہ داری ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ بہت احسن طریقے سے یہ ذمہ داریاں مجھ سے ادا ہو جائیں اور میں احسن طریقے سے ان سے سبکدوش ہو جاؤں، شادیاں ہونی ہیں یا نوکریوں کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسائل ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کو جو آیت نمبر 5 ہے سورہ طٰہٰ میں، آپ الرحمن علی العرش استوى، آپ اس آیت کو 313 بار پڑھیں اور 11 دن پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے، ایک تو آپ کو اس کا ترجمہ اور خلاصہ اور عقیدہ پتہ چل گیا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سبکدوش کرے گا، آپ سے وہ ذمہ داریاں سہولت سے نبھا دے گا۔ بعض لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور وہ اگر یہ پڑھنا شروع کرے، اللہ انہیں احسن طریقے سے کامیاب کرے گا اور پھر بعد کی ذمہ داریوں میں بھی ان کو فائدہ اور ترقی عطا فرمائے گا۔ کوئی آدمی منصب چاہتا ہے اور منصب اسے نہیں مل رہا، تو وہ بھی اپنے منصب کی ترقی کے لیے یا منصب حاصل کرنے کے لیے 11 دن تک اس کو 313 بار پڑھے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے منصب عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ نے عرش کا ذکر کتنی بار کیا؟ 7 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اور اس میں بڑی طاقت ہے۔ خالی یہ آیت اللہ بتا نہیں رہے، اللہ نے اس کے اندر کوئی طاقت رکھی ہے۔ الرحمن اللہ کا نام ایسا ہے جو یہودی نہیں بول سکتے تھے، وہ کہتے رحمان نہیں، یہ نہیں بولنا۔ اللہ نے الرحمن علی العرش استوى، یہ اللہ نے ہمیں ایسا جملہ دیا ہے کہ جب بھی اس کو پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔